बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 21 अगस्त है, 22 मुहर्रम है और मंगल का रोज है। परवरदिगार सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, हमारा मौजू जो है वो हमने इसको कल से स्टार्ट किया हुआ है। आले रसूल, करबला, कूफा और शाम, इन तमाम तारीखी जो वाक़यात हैं, कहाँ कहाँ पर किन किन मंतकों से उसराए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को गुजारा गया, क्या क्या मजालिम हुए, उसकी एक बहुत बड़ी जो है एक दास्तान है, जो कि बाज़ जगह तवारीख में कुछ लिखा गया और बहुत हजारा मसाइब ऐसी हैं जो तारीख में कलमबंद नहीं हो सके। मगर जो कुछ तारीख में कलमबंद है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन अयाम में जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी खिदमत आलिया में उन तमाम मसाइब जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को पहुंचाए गए हैं उनका तस्करा जो है वो किया जाए। इस वक्त इन तमाम चीजों के ऊपर, तारीखी हकाइक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे कश्मीर से आगा सैयद अब्दुल हुसैन मुस्फी पटगावी साहब। सबसे पहले क़िबला अल्लामा कल्बे अब्बास साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और ताज़ी दर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र इंशाअल्लाह। हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला। कल हमारी गुफ्तगू क़िबला जहाँ पर हमने रोकी थी वहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे। और कल हमारी बात हुई थी, कल हमने जो है वो मूसल के हालात के ऊपर सारी बात की थी और एक तवील फहरिस्त है जिस तरह से कल जिक्र हुआ कि उसराए आले मोहम्मद को जो है वो सीधा जो है वो दमिश्क लेके जाया जा सकता था, मगर ज्यादा से ज्यादा अजियत देने के लिए यजीदियों ने मुख्तलिफ मकामात से गुजारा, मुख्तलिफ आउट ऑफ रूट गए और कारवान को मुख्तलिफ शहरों से घुमाते रहे। इन तमाम चीजों के ऊपर आज जो है वो मुसल से आगे बढ़ेंगे और नसीबैन के ऊपर हमारी गुफ्तगू रुकी थी। क़िबला, नसीबैन में क्या हुआ, तारीख ने क्या कुछ बयान किया, इसको थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बयान फरमा दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुस्तमईन, अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र जमीआ। खुदा आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत की जज़ा अज्र अजज़ल इनायत फरमाए और इंशाअल्लाह मज़ीद इसी तरह से खिदमत दीन और खिदमत अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। कल मैं आप जज़ाकल्लाह। हज़रात की समाअतों तक जिन बातों को पेश कर रहा था वो ये कि अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम का जो कारवां मिन करबला मिन अर्ज़ करबिन व बला इलल कूफा, और कूफे में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की किताब के बाद जो फ़िक्री इनकलाब, और फिर उसके बाद वहाँ से जो रुवात, अहले कलम, अहले तवारीख़ या ऐसे अफ़राद जिनका ताल्लुक़ तारीख़ से था या तारीख़ नवीस थे या अहले ख़िबरा थे, उन अफ़राद ने दीगर मनातिक़ में भी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के खुतबात को नशर किया बाकायदा। अब हम ये भी अर्ज़ करना चाहेंगे कि देखें, जब आप तारीख़ पढ़ते हैं तो जो मशाहिर चीज़ें हैं वो आपकी निगाहों में, चूँकि मजलिसों में आप सुनते हैं मशहद हलब, वो आपकी निगाह में है, या मसलन आप ज़्यादा से ज़्यादा मशहद दिमश्क। लेकिन ज़्यादातर आलमी सतह पर अगर हम देखें तो अक्सर लोगों को नहीं पता कि रास्ते में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हालात से अहले बैत अत्हार गुज़रे। उसी पर हम आपकी खिदमत में कुछ अहम बातें पेश करेंगे। आइए आगाज़ करते हुए आप हज़रात की खिदमत में उन तमाम गुफ्तगू को पेश करेंगे और एक-एक लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा। पहला सवाल ये, नसीबैन है कहाँ? कि जहाँ पर मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक रखा था और जिस मासूम और मज़लूम का सर काटा गया था, जिनके कटे हुए सर से खून के क़तरात गिर रहे थे, वो जगह नसीबैन। ये कहाँ है? ये तुर्किया में है। इसका कुछ मैंने हिस्सा कल आपकी खिदमत में पेश किया था। ये तुर्किया में किस जगह है? बिल्कुल कामिशली बॉर्डर के करीब है। और कामिशली जो है आखिरी हद है सूरिया की, जिसको आप अरबी में सूरिया कहते हैं, इंग्लिश में सीरिया कहते हैं और इसे शाम कहते हैं। ये भी वाज़ेह कर दूं, सूरिया, सीरिया और शाम, शाम एक ही बात है। जी। शाम जो है, इसको बिलाद शाम, चूंकि अरबी में पहले बिलाद शाम कहा जाता था और बिलाद शाम में बहुत सारे दुअल आते थे, मनातिक आते थे,
قرا اور اریاس شامات. مل کر یہ بلاد شام. جی، اسی لیے میں نے کسی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ بلاد شام کا مطلب یہ ہے کہ جس میں بہت سارے بلاد آ جائیں، بہت ساری مملکتیں آ جائیں. تو یزید صرف ایک مملکت کا مجرم نہیں تھا، ایک مملکت کا دہشت گرد نہیں تھا، بلکہ کئی مملکتوں پر جس کے جرم کی کہانی لوگ پڑھتے تھے، اور اس ظالم ترین اور خبیث یا اخبث ترین بادشاہ کی دہشت داری تھی. تو جرم کی دنیا کے بادشاہ یزید، جس کی حکومت شام. تو بلا میں نے اس لیے عرض کیا کہ واضح ہو جائے اس کو شام، سیریا اور دمشق جو استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ لفظ ہے اصل میں دم. دم کہتے ہیں عربی میں لہو کو، خون کو، اور شق یعنی پھٹ جانا. السلام علیکم قبلہ. السلام علیکم. حضور والا السلام علیکم. عظم اللہ دوسرا پیش لکم کریں الاجر گے. انشاءاللہ. ماجورین انشاءاللہ نتحدث بعد قلیل. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں ناظرین کہ اس کو دمشق جو وہاں کی روایت بیان کرتے ہیں اہل دمشق کی، کہ چونکہ دمشق یہاں پر خون ہوا تھا، لہو بہا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل کا قتل قابل نے کیا تھا. تو دمشق سے یہ جب اس کا اتصال ہوا اور لفظی تنسیق و ترتیب کے حساب سے یہ دمشق ہو گیا. تو یہ شام، سیریا اور میں عرض کر رہا تھا اس کو سوریا بھی کہتے ہیں. نصیبین میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ بالکل کہاں پر ہے؟ فرات کے بالکل قریب ہے. اور قامشلی جو آخری حد ہے سوریا کی، یعنی بارڈر ہے جو سیریا کا. کون سا بارڈر ہے سیریا کا؟ جو ٹرکی سے ملتا ہے. ٹرکی کے بارڈر اور سیریا کا بارڈر جو جہاں ملتا ہے اسی منطقے میں فرات، دجلہ بھی وہاں پر ہے. جب آپ کبھی تشریف لے جائیں تو وہاں پر یہ جگہ ہے، یہ جگہ مشاہد نصیبین. یعنی اب یہ سیریا کے انڈر میں نہیں ہے. یہ ناظرین کی خدمت پر عرض کر دوں، جب کبھی آپ ٹرکی جائیں تو وہاں پر یہ مشاہد نصیبین. وہاں پر آپ کو دو جگہ ملے گی جہاں پر آپ زیارت کریں گے. ایک وہ ہے مسجد امام زین العابدین علیہ السلام، دوسری جگہ ہے مشہد عباس، یعنی وہ جگہ جہاں پر مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا. تو یہ دو جگہیں آپ کو ٹرکی میں انشاءاللہ ملیں گی. مزید میں آپ کی خدمت میں ترتیب سے بیان کروں گا کہ شاید میرے خیال میں پہلی اس تفصیل اور ترتیب سے ان تمام مشاہد کا تذکرہ کروں گا کہ جس سے لوگ انشاءاللہ صحیح. تو ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں جو مقامی شلی کا ذکر ہوا، اور جو کہ ترکیہ کے اندر اس وقت حدود ترکیہ کے اندر آتا ہے، یعنی کہ عموماً جو ہے وہ لوگوں کو چند جگہوں کے مسائب جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں. اور ایک بہت بڑی فہرست ہے ہماری قبلہ کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ باقاعدہ ایک بہت ہی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، اور عموماً جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ ان ناموں سے جو ہے وہ واقف بھی نہیں ہوتی. تو پوری کوشش کریں گے اس پروگرام کے ذریعے سے پورے 2 مہینے 8 دن انشاءاللہ کہ ترتیب کے ساتھ ان تمام مناطق کا ذکر، اور وہاں پر جو کچھ مسائل ایٹ لیسٹ جو تاریخ نے قلم بند کیے ان کو ضرور بیان ہو. ورنہ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں ایسے صدمات ہیں جو کہ تاریخ نے قلم بند نہیں کیے، کیونکہ ہر ایک سے روایت جو ہے وہ موجود نہیں ہو سکتی. تو تیزی سے آگے بڑھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ قبلہ کعبہ جناب سید آغا سید عبدالحسین پٹگامی صاحب ہمارے ساتھ کشمیر سے جڑ گئے ہیں. قبلہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، اور آپ کی خدمت میں سید الشہداء کی تعظیم بھی پیش کریں گے. السلام رحمۃ اللہ اعظم حضور و ناظرکم مصاب الحسین انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. قبلہ جو جس طرح سے ہمارا موضوع بھی ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کربلا، کوفہ اور شام، یعنی ترتیب سے یہ خود ایک بیان کر رہا ہے کہ ہم کس طرح سے ان تمام تاریخ کی حقائق کو ساتھ لے کے چلنا جو چاہ رہے ہیں. تو قبلہ آل رسول، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اگر اس کو اس سفر کو اگر دیکھیں تو اس میں اسلام کیا، اس کو اسلام کی ہم جیت قرار دے سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انتقنی بالهدى والهمة التقوى وباركني بالتي هي ازكى. السلام علیکم ابا عبداللہ. دیکھیے، یہ جو ایک عام محاورات یہ مقولہ بن گیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جملہ بہت ہی ضعیف اور تعجب ہے کہ یہ ہر دل عزیز جملہ بن گیا ہے.
قتل حسین اصل میں اسلام کا قتل تھا، اور یہ جو داستان ہے کہ 10 محرم کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درواقہ از قفا سر قلم کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کی شکل میں یہ سر دنیا نے دیکھا، روز عاشور کو روانہ کیا گیا، اور 11 کو سارے اسرا کو شہدائے کربلا کا سر قلم کر کے کوفہ روانہ کیا گیا، 19 کو ان محرم کو روانہ کیا گیا یہ قافلہ شام کی طرف، جس طرح قبلہ اشارہ فرما رہے تھے کن راستے سے گزرا ہے۔ اور یہ کہنا کہ بھئی اس نے جیتا، یہ جیت کی علامت ہے یا ہار؟ کیا آپ بتائیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے تفتی ریگ میں اس طرح سے ذبح کر کے ان کے سر کو تحفے کے طور پر گھمایا گیا مسلمانوں کے اندر، یہ کس اسلام کی جیت کی بات؟ ہم کیوں جو خون کے آنسو رو رہے ہیں امام زمانہ جل تعالیٰ فرید شریف، ان کی مرثیہ، ان کی زیارت کو ہم کیوں بھولتے ہیں؟ زیارت الناحیہ مقدسہ جو امام زمانہ جل تعالیٰ فرید شریف اپنے نائب خاص کے ذریعے سے 4 صدی کے ہمارے عالم شیخ مفید، جن کو خود امام زمانہ جل تعالیٰ فرید شریف نے یہ لقب دیا شیخ مفید، ان کے لیے زیارت ناحیہ نقل کرتے ہیں، اور پھر علماء اس کو نقل کرتا ہے۔ تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے زیارت میں کہتے ہیں لقد قتلوا بقتل الاسلام، قتل حسین قتل اسلام ہے، وَأَكْلُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، قتل حسین اصل میں قتل نماز و سیام ہے، وَانْقَضُوا السُّنَنَ وَالْأَحْكَامَ، قتل حسین اصل میں قتل سنت احکام ہے، وَهَدَمُوا قَوَاعِدَ الْإِيمَانِ، قتل حسین اصل میں انہدام قواعد ایمان، وَحَرَّفُوا آیات القرآن، قتل حسین تحریف آیات قرآن ہے، وَحَمْلَجُوا بِالْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ، قتل حسین اصل میں فتح دشمنان ادیان ہے۔ یہ خوبصورت جملوں سے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو مسخ کرنے کے بعد اسلام میں فتح، وہ نتائج ہے، یہ خون کی فتح تھی شمشیر پر، وہ اس کا نتیجہ ہے۔ مگر آج تک دیکھیں کیا یہ قافلہ کہیں پہنچا؟ ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسیران کربلا یہ پہنچے ہیں، ابھی جا رہے ہیں شام کی طرف، اور کیا ابھی ہمیں پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں پہ دفن ہے؟ اسلام کی جیت ہے۔ کیا ابھی بھی ہم خادمین حرمین شریفین کو رسول رحمت کے جانشین دیکھتے ہیں خادمین حرمین کی شکل میں؟ کیا یہ اسلام نے فتح لیا؟ آپ اپنے محبان اہل بیت کی بات نہ کریں، آپ عالم اسلام کی بات کریں کہ جن کی اکثریت ہے، ان سے یہ وہ کس اسلام کی بات کر رہے کہ اسلام نے فتح کری؟ اگر فتح ہے کہ فتح یہ ہے کہ خادمین حرمین شریفین ایک ایسا صفات رکھتا ہے جو یزید کے صفات، مگر خادمین حرمین شریفین کہلاتا ہے۔ اور ہم آیت قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ بھئی شہید کو آپ مردہ نہ کہو، ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہم اس لیے عزاداری کرتے ہیں کہ بھئی امام حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے کہ بس اتنی ابھی بھی پوری امت جاگی نہیں ہے، تو پوری امت اس کو اسلام کی فتح نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، علی اسلام مدد۔ علیکم السلام علیہ وسلم، بسم اللہ جی۔ موسی بھائی اگر میری آواز جاتی ہے دونوں قبلہ صاحب کی خدمت میں میرا السلام علیکم یا علی اسلام مدد۔ علیکم السلام موسی بھائی اللہ تعالیٰ میں اضافہ فرمائے، ماشاء اللہ اتنے بہترین عالم آج ماشاء اللہ دونوں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ صاحب آپ کو میرا السلام علیکم یا علی اسلام مدد، اور خاص طور پہ قبلہ
عبدالموسی صاحب کے لیے دعا وہ ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت سلامتی اور فیملی کے ساتھ سلامت رکھے. بہت پیارے اور ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو. بیچ میں میرا فون ہولڈ تھا تو میں ان کی گفتگو نہیں سن رہا تھا. ایک چھوٹی سی عرض ہے موسی بھائی اگر پہنچ سکے تو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث تو برحق ہر فرقے میں کہ حسین منی وانل من حسین. تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے. تو قبلہ صاحب دونوں قبلہ صاحب فرمائیے گا کہ کربلا کے تپتے ریت میں میرے آقا حسین علیہ السلام کی جو گردن تن سے جدا کی گئی، کیا وہ رسالت امام صلاۃ والسلام علیہ کی گردن نہیں تھی؟ کیا یہ مسلمان؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو ذبح کیا. اگر محمد مصطفیٰ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ تھے کہ میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے، ابھی قبلہ یہی فرما رہے تھے. ہوا تھا جی ابھی قبلہ یہی فرما رہے تھے، میرے خیال میں آپ چونکہ ہولڈ پہ تھے تو گفتگو سماعت. کیا مطلب ہوا اس کا کہ روز محشر تک حسین کی گردن اگر کاٹ دی گئی تو میرے بعد حسین ہے، تو پھر حسین کی گردن کاٹی گئی تو امت مسلمہ کے کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ گردن ان مسلمانوں نے کاٹی جنہوں نے کلمے پڑھے تھے، جو بدر کے بچے ہوئے تھے، جو عہد کے بگوڑے بچے ہوئے تھے، جو سقیفے کے بچے ہوئے تھے. اگر یہ باتیں ہم کہتے ہیں تو قبلہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ کون سی ہم کس انسان کی ہم توہین کرتے ہیں. ہم تو حقیقت پہ مبنی بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی بھی نہ سمجھے. ہم کسی کو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو پھر وہ بھی پڑھتے تھے، انہوں نے تو نبی کو کاٹ دیا، تو پھر وہ کلمہ کہاں گیا؟ قبلہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ میرے لیے دعا گو ہیں، میں آپ کے لیے دعا گو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ، ولایت والا راستہ، مظلوم کربلا والا راستہ. بہت شکریہ بٹ صاحب، جزاک اللہ جی. جزاک اللہ بٹ صاحب، جزاک اللہ. قبلہ اس پر کچھ عبدالحسین صاحب آپ فرمانا چاہیں تو 2 منٹ اس کے اوپر بات کر لیں، پھر میں کل کے پاس آپ کی طرف پڑھوں. بسم اللہ. جی واقعاً بٹ صاحب کو اللہ سلامت رکھے. اللہ نے ان کو نوازا ہے اور معرفت اہل بیت عطا کری ہے، اور ان کے عقیدے کے اور ان کے اس فکر کے سامنے میرا قد چھوٹا بنتا ہے کہ میں یہ تحقیقی طور پر اہل بیت سے جڑ گئے ہیں اور ان کو اس کی یہ درد یہ محسوس کر رہے ہیں کہ حقیقت میں انہوں نے وہی آپ نے صحیح بھی اشارہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل تھا کربلا میں. ہم آزاداری اس بات کی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی صرف امام حسین علیہ السلام کو نہیں شہید کیا گیا، نماز اور روزوں کو شہید کیا گیا. لقد قتل الاسلام، اسلام قتل کیا گیا. تو حقیقت میں مسلمان کو رسول رحمت سے محبت ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمیں الفاظوں کے دھوکے میں کہ بھئی یہ اسلام نے جیتا نہیں جیت کے اسلام نے. اگر آپ رسول رحمت کے دین کے پیرو ہیں یا رسول رحمت کے اسلام کی بالادستی کے لیے قیام کریں اور ہر زمانے میں رسول رحمت کی سیرت والے آپ دیکھیں امت اسلامی پہ نظر دوڑیں، کس کی سیرت آپ حاکموں کو ایران کو چھوڑ کے وہاں پر ولیفت ایک قرآن شناس فقیہ مجدد جامع شرائط وہ میں آپ بتائیں عالم اسلام کے کس ملک میں آپ کو قرآن کا عالم اور فقیہ آپ کو حاکم نظر آئے گا، ایک عادل حاکم نظر آئے گا. اس کو کنٹینیو کریں گے. ابھی بہت اہم جگہ پہ آپ آگاہ پہنچے ہیں. اس کو میں بھی جب واپس آپ کی طرف آتا ہوں تو اس کو میں اور کنٹینیو کرتا ہوں کہ ہاں یہ تو بالکل جیتی جاگتی ایک تصویر ہے کہ اگر اسلام حاکم ہوتا اور اسلام قتل نہ ہوا ہوتا ہے تو اس وقت پوری جو مسلمان دنیا ہے 55, 56, 58 ملک ان سب پر اسلام کا جھنڈا کیا اسلام کی حاکمیت نظر آتی، گہرا رنگ ہوتا. قلبی عباس صاحب تو آپ کی طرف پڑھیں گے. آپ نے بات روکی تھی نصیبین پر. المسکنہ کا بھی جو ہے وہ ذکر آتا ہے. اس منطقے میں کیا ہوا تھا اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور قبل جبل جوشن اس کو بھی شامل کیجیے گا. جزاکم اللہ. بٹ اس سے قبل میں ذرا سا 2 لفظ عرض کروں ناظرین کی خدمت میں. مولانا کی گفتگو سے امتزاج اور اتصال کرتے ہوئے
کہ یقیناً یزید ملعون نے آیتوں پر حملہ کیا تھا، نماز پر حملہ کیا، نماز کو شہید کیا، روزے کو شہید کیا، شریعت کو شہید کیا، مگر آیت نے نوکے سینہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ آیت کو کاٹنے سے آیت کا جو اثر ہے یا جو اس کا معجزہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، سر تن سے سبحان جدا اللہ، ہو جزاک جائے۔ اللہ۔ پھر بھی نوکے سینہ پر حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے اپنی فضیلت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ قرآن کی فضیلت کا اعلان کیا کہ اور کٹے ہوئے فرمائیے۔ سر سے بھی اور لسان حسینی سے بھی قرآن کی صدا آتی ہے۔ تو یہ امام نے اس بات کا اس لیے زمین کربلا پہ اعلان کیا تھا کہ اس نے حملہ کیا تھا نماز پر، روزے پر، امام پر، معصوم پر، آیت پر، سب کو اس نے کاٹنا چاہا، مگر امام نے بتا دیا کہ نہیں، زندہ ہے، اس لیے کہ نوکے سینہ پہ میرا سر بول۔ ایک بات، اور فرمائیے۔ اگر آپ کال لینا چاہیں لے لیں تو میں عرض کر دوں، جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ ایک کال لے لیں میں السلام دوسری علیکم بہت ورحمۃ اللہ۔ بات جی جی خدمت عرض کروں۔ وعلیکم السلام مودی بھائی، علیہ السلام، مدد مسئلہ بس ایک جملے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ میرا مفتی صاحب نے فرمایا میرے لیے، آپ تینوں جو ہے نا آل رسول ہیں، آپ جناب سلام اللہ کی اولاد ہیں، ہم نوکروں کے بھی نوکر ہیں، لیکن دعاؤں کے طلبگار ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ قبلہ صاحب آپ میرے لیے اتنے معتبر ہیں، میں آپ کے قدموں کی خواہش ہوں، پاک آپ کو انشاءاللہ علیہ آپ کو رحمت ہے، آپ مجھے اتنا بس میرے لیے دعا کیجیے۔ بہت آپ سی تینوں سید ہیں، آل رسول ہے، اور اتنے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے قدموں کی خواہش ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے جو درس دیا ہے، آج یہ اس کی بدولت میرا بچہ، میری بیٹی، میری وائف آج در زہرا پہ جھکے ہوئے ہیں، اور اسی طرح دنیا سے جھک کے جانا چاہتے جزاک اللہ، ہے۔ ہمارے موفقین پاس انشاءاللہ۔ آخرت کی ہے، بس یہ دعا مولا کا آپ کو طلبگار۔ سلامت جزاک اللہ، رکھیں، بٹ جزاک صاحب اللہ، مولا جزاک آپ کو اللہ السلام۔ سلامت رکھیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ جس راستے پر جی چل ہاں، رہے ہیں دوسرے افراد بھی کاش انشاءاللہ اس راستے پر چلیں۔ اور جزاک اللہ۔ میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ یہ جو ایک آواز گونجتی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو میں اس کے خلاف ہوں، اور اس لفظ کی اور اس شعر کی بھی تردید کرتا ہوں کہ نہ ہر کربلا ہے، اور نہ کربلا ہی جو ہے وہ، بالکل جزاکم اللہ، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا۔ بس کربلا تو کے بعد، ہر ایوہ، احسن، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ بس تو بس بس ایک کربلا بات کے بعد۔ بس کربلا۔ دوسری بات میں ناظرین کی خدمت میں بہت ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں، اور اس میں علماء کرام پوری دنیا سے سنتے ہیں، اگر ان کو ریفرنس مل جائے یا کوئی حوالہ مل جائے تو مجھے ضرور عطا فرمائے، تو میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ مگر میری تحقیق کے مطابق، جو میں نے 25-30 سال تحقیق کیا، کہ یہ لفظ جو گونجتا ہے پوری دنیا میں، کلو یومن عاشوراء و کلو ارض کربلا، یہ لفظ بھی منطوق، مصداق، مفہوم کے حساب سے معکس ہے، اور یہ لفظ بالکل اس ارض کربلا کے خلاف ہے۔ اہمیت کربلا کو ختم کرنے کے لیے ہر زمین کربلا لا نہیں یومک، ہے، لا کربلا کی یومک یومک واحد۔ اہمیت ہے، جو ارض کربلا کی اہمیت ہے وہ کائنات کے ہر ارض کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک جو روز عاشورہ کی فضیلت ہے، یا جو روز عاشورہ مخصوص ہے قربانی امام حسین سے، ہر دن روز عاشورہ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی یہ گفتگو یا اس طرح کا شعر یا اس طرح کا بیان جو پوری دنیا میں رائج کر دیا گیا، اسے ہمارے لوگ بھی اسے پڑھتے ہیں کہ ہر دن کربلا ہے، ہر روز عاشورہ نہیں، نہ ہر دن کربلا ہے، نہ ہر روز عاشورہ۔ ہاں، یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کربلا سے ہم اپنی فکر کو ہر دن اتصال کرتے ہیں، یعنی آج اتصال بھی کرتے ہیں۔ طغات، تاغیبات، حاسدین سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حسینی کردار کے اور مطابق چل کر ہم اتصال کرتے ہیں، اور امتزاج ہے ہماری فکروں کا کربلا سے۔ امتزاج و اتصال کی بات تو ہو سکتی ہے، مگر نہ ہر زمین کربلا ہے اور نہ ہر ارض کربلا ہے۔ کہنا چاہتے ہیں تو عرض کریں، پھر میں اپنی بات کو مزید جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ چونکہ ٹائم جو کہ کم ہو رہا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مختصر بات کر کے کچھ جی میرے جی خیال جی میں بسم عرض اللہ۔ فرمانا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں تو میں بات آگے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بھئی اسی بات کی تائید کر رہا ہوں میں سعید کی کہ کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا ہے ہی نہیں یہ جملہ، بالکل ہی عامیانہ محاورہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سر یہ ہمارے یہ
یہ تو ان کا 11 ہے نا، اپنا کیا نام ہے، شریعتی صاحب نے ایک جگہ پہ فرمایا تھا، یہ تو آپ نہیں صاحب کی پوری میں تحقیق ہے اس کے اوپر۔ نہیں آپ بتائیے، ہم ہمارے 11 امام شہید ہوئے ہیں، صرف ایک امام حسین شہید نہیں ہوئے، حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری تک، مگر کیوں یہ محشر برپا نہیں ہوتا؟ جو کربلا کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کی جو یعنی جس طریقے سے، جس نام سے فتوے کے نام سے فتوا دے کے اور وضو کر کے اور تمام شرعی احکامات، اور ابھی بھی عالم اسلام میں ایسے لوگ ہیں کہ جو امیر المومنین یزید، امیر یزید کہتے ہیں امیر المومنین یزید کو، اور اس کی لعنت اللہ بیعت علیہ۔ شرعی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، اور امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا قتل تھا، وہ باقی شہداء کا نہیں، اس لیے ہم ہر شہید کے لیے یا امام حسین علیہ السلام کی طرح یاد مناتے۔ امام حسین علیہ السلام کا کسی بھی شہادت سے مقایسہ نہیں ہے، اسی لیے صرف امام حسین علیہ السلام کی ہر خوشی پر، ہر غم میں، ہر مناسبت کے لیے وارد ہے، اور اس لیے اگر ہم ہر دن کو کہیں گے کہ کربلا عاشورہ ہے، تو یہ بجائے خود اس جس طرح بادشاہ نے صحیح حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ رسول رحمت نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کی رسالت کی حفاظت کا اہتمام کیا، اس لیے امام حسین اور کربلا کا کسی بھی حادثے اور شہادت کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ سید آپ بالکل صحیح، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور بات مزید جو ہے وہ ہو گئی، اور قبلہ تیزی کے ساتھ بڑھیں گی اور منازل کی طرف، المسکنہ اور جبل جوشن۔ یقیناً تو دو باتیں ناظرین کی خدمت میں یہ ہو گئیں کہ ہر دن کربلا نہیں ہے، نہ ہر دن عاشورہ ہے، اور اس پر مزید کبھی تفصیل سے بھی بات ہوگی، اور یہ گفتگو، یہ کلام، یہ بیان اس طرح کا ہمارے یہاں بھی آ گیا، اسے لوگ استعمال کر دیتے ہیں، ہمارے طلبہ بھی استعمال کر دیتے ہیں، بہت سارے ہمارے متکلمین استعمال کر، اس پر پورا ایک پروگرام کریں گے، کیونکہ یہ امام صادق علیہ السلام کے نام سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کی رد کریں گے، علمی رد کریں گے انشاءاللہ اس سے۔ یقیناً اس لیے کہ روز عاشورہ کی اہمیت کو اہل بیت اطہار نے بہت اہم رکھا۔ خود آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام سے پہلے امام حسن کی شہادت گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، مولائے متقیان علی بن ابی طالب کی شہادت گزر چکی، ما سبق کتنے شہید ہو چکے، مگر امام رضا علیہ السلام اگر اہتمام کرتے تھے تو کس کا زیادہ کرتے تھے؟ روز عاشورہ کا، قربانی مظلوم کربلا کا۔ اس کے بعد اگر امام کسی سے کہتے ہیں روتے کیوں نہیں، اور اس کے بعد کبھی اپنے شبیب سے معصوم گفتگو فرماتے ہیں، کبھی رونے والے سے کہتے ہیں ایسے رو، رونے والے نے رومال پیش کر دیا، آقا تو رو تو رہا ہوں، کہا نہیں ایسے نہیں، تڑپ تڑپ کے رو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جو مظلوم کربلا کے ساتھ ہے، جو روز عاشورہ ہے، وہ کہیں نہیں ہے، لہٰذا اہمیت عاشورہ کو ختم کرنے کے لیے ہر دن عاشورہ یا ہر زمین کربلا، اس پر بات ہونی چاہیے، اور باقاعدہ میں اس لفظ کی تردید کرتا ہوں، کیونکہ یہ لفظ مخالف ہے اہداف کربلا کے، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے وہ مؤید۔ آئیے آگے ناظرین آپ کی خدمت میں مشاہد بالغ، جس کو میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بلکہ اگر اس کی جگہ جو صحیح لفظ ہے وہ بھی ایک جملہ کہہ دیں کہ عاشورہ صرف نو جو کل یومن کی جگہ پر جو اصل ہے، لا یوم کا عبد اللہ، جو اصل شعر ہے جس کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ احسن، بالکل بالکل۔ دیکھیں میں اکثر یہ طلبہ سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ معصوم کے کلام کا اعتبار کرنا ہے، معصوم کے کلام کو اپنا جس کو کہہ لیجیے کہ میزان بنانا ہے، اسی کے مطابق ہمیں آگے گفتگو کرنی چاہیے۔ فرض کیجئے کہ بہت سارے ایسے کلام ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف الخدین، اس کو پڑھتے ہیں عالم حسین علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ امام حسین کا قول نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سارے متکلمین یا مجلس پڑھنے والے، خطاب کرنے والے ہمارے بھائی، ہمارے افراد، طلبہ پڑھ دیتے ہیں کہ امام حسین نے ارشاد فرمایا، جبکہ امام حسین کا یہ قول نہیں ہے میری تحقیق کے حساب سے، میں نے بڑے مصادر دیکھے، یہ ایک شاعر کا قول ہے، کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔
تو اس لیے ٹھیک ہے غور کرنے کی المسکنہ ضرورت ہے. اور معصوم نے فرمایا ہے جیسے آپ نے بھی کہا، جی بہت سارے قول ہیں، انشاءاللہ آئندہ پیش کروں گا کہ روز عاشورہ کی جو اہمیت ہے اس پر جو اقوال بیت ہیں وہ بھی بیان کریں گے. تو ہم المسکنہ کی بات کرتے ہیں. یہ ہے کہاں مسکنہ؟ ہے اول بلد من بلدان الشام. یہ جو ہے یہ مسکنہ ایک ایسی جگہ ہے، جب آپ شام میں داخل ہوں گے نا، اس سے ما سبق میں نے عرض کیا کہ قامشی اور ٹرکی دونوں سے اتصال یا امتزاج جس منطقے کا ہے وہاں پر بھی مشہد میں نے بیان کر دیا. اب جیسی آپ انٹر ہوں گے تو یہ جگہ کہاں سے ہے؟ من جہت غرب للقادم من الجزیرہ کانت یوم نزول فیہا موکب السبایہ سبای اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام علی شاطئ نہر الفرات. یہ نہر فرات کے بالکل قریب کا علاقہ ہے. اچھا میں ساری روایت کو نہیں پڑھوں گا، مختصر سا. آج یہ جگہ ناظرین، حاضرین، مشارکین، مشترکین غور کر لیں. جب کبھی آپ دمشق جائیں تو بحیرۃ الاسد یہ جگہ بہت مشہور ہے. اب آپ سوال کریں گے یہ حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد جو اس وقت ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا جو آبائی قریہ ہے جس کو جہاں پر یہ پیدا ہوئے، جہاں یہ رہتے تھے، تو جو قریۃ الاسد کے نام سے اور قرداہا کے نام سے مشہور ہے، قرداہا کے رہنے والے ہیں، اس منطقے سے بالکل یہ قریب ہے. بحیرۃ الاسد پریزیڈنٹ آف سیریا کے علاقے سے بالکل قریب ہے اور یہ منطقہ بہت مشہور ہے، بالکل مشہور ہے. اس کے بعد جو مشہد آتا ہے مشہد الطرح، یہ بھی وہ جگہ ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ہمارے ناظرین کو یہ پتہ نہیں، صرف وہ سمجھتے ہیں شام میں تکلیفیں صرف ایک مقام پہ ہوئی یا کوفے کی منزل میں. نہیں، جگہ جگہ پر ان کا قیام ہوا، جہاں جگہ جگہ پر راسخ حسین نے گفتگو کیا ہے. لہو کے قطرے مظلوم کربلا کے جو ہے وہ حجر پر گرتے تھے، پتھر پر گرتے تھے یا ان جگہوں پہ گرتے تھے. یہ اپنی مظلومیت کا معصوم مظلوم اعلان کر رہے تھے، فرزند زہرا اعلان کر رہے تھے. آج ناظرین غور کریں، یہ جگہیں آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بن علی المکان الذی دفن فی احد الاجن، یہ وہ جگہ جس کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، بعد میں جو دور چلا ہے انہوں نے مٹانے کی کوشش کی، بٹ ابھی بھی یہ جگہ موجود ہے. اس کے بعد دوسری جگہ میں ناظرین پیش کروں، یہ دمشق شام میں جب آپ انٹر ہوں گے، دمشق میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، دمشق کی بات نہیں ہے، شام میں انٹر ہوں گے آپ. اس کے بعد مشہد الحجر قال ان راس الحسین علیہ السلام وضع هناك عندما عبروا بالسبایا. یہ بھی جو ہے وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایک پتھر ہے جہاں پر مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا. یہ بحیرۃ الاسد میں آج بھی یہ جگہ موجود ہے. اب آپ نے سوال کیا جبل جوشن کا. ناظرین جبل جوشن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ جو ہے حلب قدیمہ جو باؤنڈری میں، حلب کے باؤنڈری سے تھوڑا سا باہر تھا، یہ وہ جگہ ہے جس کو جبل جوشن کہتے ہیں. جب آپ کبھی تشریف لے جائیں تو یہاں پر اس کو جو ہے جبل جوشن کے نام سے اس وقت تو نہیں جانا جاتا، لیکن معجم البلدان میں اس کو حموی نے اس طرح سے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دیر تھا. کون سی جگہ دیر؟ یہ جوشن، جبل جوشن اس پہاڑ پر ایک دیر تھا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ معجم البلدان صاحب معجم. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا، یعنی دیر میں بھی رکھا گیا تھا. جی ہاں، اہل کنائز بھی مظلوم کربلا جب ان کو پتہ چلا نبیوں کے سلطان و سردار کا نواسا ہے، یہ فرزند زہرا فرزند علی ہیں یہ، تب انہوں نے بہت احترام، بہت تعزیز، بہت تکریم کے ساتھ مظلوم کربلا کے سر کا اہتمام کیا، ان سے گفتگو کی، ان سے کلام کیا. والظاهر ان واقع تحول هذا الدير الى مشهد اصل روایت الكثير التي تقول ان الراس الشريف وضع في وادي المراحل الطريق لدى راحل في دير والموجود الان في الموقع المشهد مشهد راس حسین. اس کے بعد یہ اگر گفتگو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو روایت کا خلاصہ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی حلب کی سرزمین پر اگر آپ ناظرین تشریف لے جائیں تو وہ پتھر موجود ہے. میں نے خود دیکھا، زیارت کیا ہے. اور روز عاشورہ اگر کبھی موقع ملے تو آپ تشریف لے جائیے گا. اس جبل پر جو پتھر موجود ہے روز عاشورہ لہو ہو جاتا ہے. آگے انشاءاللہ. جی اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ. تو یہ وہ ناظرین تاریخی حقائق ہیں کہ یہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایام ہیں، اس میں ان کو ان مسائل کو پورا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے
تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین بھی استفادہ کریں، جو زائرین جا رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہو کہ صرف ہم نے جو کہ مشہور دو چار ذہن میں دو چار جگہیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی اہل بیت پر قریہ قریہ جگہ جگہ پہ ظلم ہوا ہے، تو جس کے پاس وقت ہو وہ اس کی زیارت بھی کر سکے، اور ہماری نئی نوجوان نسل کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو آغا صاحب کی خدمت میں جائیں گے۔ صاحب ایک جملہ ناظرین آغا سے بھی جان، عرض کر دوں کہ اگر مزید کسی کو تفصیل چاہیے تو وہ اہل بیت چینل سے رابطہ کرے، اور اہل بیت چینل کے پاس ہم لوگوں کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، تو ہم اسے مزید تفصیل بھیج بھی سکتے ہیں، اسے فارورڈ کر سکتے ہیں، اس کو جزاک اللہ، سینڈ کر سکتے ہیں، اسے معلوم ہو سکے وہ کتبی طور پہ، اور ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی ہے انشاءاللہ۔ بالکل جی ٹھیک ہے، بس سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا قبلہ تھوڑا سا یہ اس کو اور دیکھیں گے، آغا صاحب کی جانب جائیں گے کہ امام حسین السلام کو جو کہا یہ جاتا ہے کہ چیوں نے کوفے آنے کی دعوت دی، اس پر ہم پہلے کر چکے ہیں بات کہ وہاں پر سیاسی کتنے گروہ تھے، معاملات جو ہے وہ اور کیا تھے، مگر چونکہ ہر دفعہ ٹی وی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف ناظرین ہوتے ہیں، مختلف مسلک و مشرب کے ناظرین ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا آیا بار بار ہوتا رہے، تاکہ جو حقائق ہیں جس کے اوپر بنو امیہ نے مٹی ڈالی اور جو حقیقتیں اس کو چھپایا گیا ان کو روشن کیا جائے۔ قبلہ کن لوگوں نے بلایا؟ اسناد کے روز کو وہ صحابہ کبار جو امامت کو فروع دین میں سمجھتے تھے، جو آج کل اہل سنت کہلاتے ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت دی، نہ کہ جو اصول ایمان کے روز سے امیر المومنین علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فاصل پہلا امام مانتے اور شیعہ کہلاتے۔ میں نمونے کے طور پر ان صحابہ کبار کے خط کو جس کا امام حسین علیہ السلام نے تحریری جواب مرقوم فرمایا تھا پڑھ کر سناتا ہوں۔ ادب کا تقاضا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جواب کو پہلے پڑھوں پھر سوال کو۔ من الحسین بن علی الى سلیمان بن سرد والمصیب بن مجب ورفاع بن شداد وعبد الله بن وال وجماعة المؤمنين أما بعد، فقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في حياته: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخل۔ حسین بن علی کی طرف سے سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد، عبداللہ بن وائل اور مومنین کے نام، یہ حضرات مخاطب جس طرح امام حسین ہو رہے ہیں کہ یہ صحابہ کبار ہیں، اور متن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام ان کو جانتے ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ خطاب بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا، یہ ان کے صحابہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی صورتحال دیکھ لے کہ حاکم حرم اللہ کو حلال کرتا ہے، وعدہ الہی توڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلتا ہے، لوگوں کے ساتھ جرم و جنایت روا رکھتا ہے، ایسا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اپنے گفتار سے یا کردار سے مخالفت کے ساتھ اٹھ کھڑا نہیں ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے واجب قرار دیا ہے کہ جس حالت میں اس حاکم کو واصل جہنم کرے، اسی حالت میں خاموشی اختیار کرنے والے کو بھی اسی کے ساتھ واصل جہنم کرے گا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام داد تحسین دے رہے ہیں ان صحابہ کو۔ اور اب میں سوال پڑھتا ہوں، اس میں ایک نام اضافی ہے، یہ بجائے خود ایک پیغام ہے کہ جواب میں امام حسین علیہ السلام نے وہ نام نہیں دیا ہے، اس لیے کہ حکمت ہے، جب فرصت ہو تو وہ کہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے نام جو خط ہے جو تاریخ میں درج ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، للحسین بن علی علیہ السلام من سلیمان بن سرد والمصیب بن نجبہ ورفاع بن شداد البجلی وحبیب بن مظاہر وشیعۃ المؤمنین والمسلمین اہل الکوفہ، سلام علیکم۔ اب میں خط کو پڑھنے کے بجائے میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के नाम। जी जी जी, फरमाइए, आवाज आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है। जी जी, फरमाइए। अच्छा, बिस्मिल्लाह। हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के नाम सुलेमान बिन सुरत, मुसैयब बिन नजबा, हबीब बिन मज़ाहिर और कूफा में आबाद आपके शियों और मुसलमानों की तरफ से सलाम और हम्द सनाई इलाही के बाद अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ने आपके दुश्मन को नाबूद कर दिया, जिसने जबरदस्ती उम्मत की लगाम हाथ में ली थी और मुसलमानों के बैतुलमाल को गासिबाना तौर खर्च करता रहा। और ये इदामा देता है और फिर पहुंचते यहाँ पर, अब हम आप यानी हुसैन बिन अली के बगैर किसी को अपना इमाम नहीं मानते हैं। आप हमारे पास तशरीफ लाएं। उम्मीद है कि आप जनाब के जरिए से हम सबको हक पर इकट्ठा कर दे अल्लाह। इन्नहु लैसा अलैना इमाम। शिया कहाँ कहेगा कि हमारा इमाम ही नहीं है, जबकि पहले ही दिन से जब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने सबको कहा तो हुजूर ने कहा तो कि 12 इमाम का तो आपको वसीयत और नसीहत करके गए हैं। हाँ, क्योंकि हमारे हमारे और हमारे अकीदे के इस हिसाब से तो एक घड़ी के लिए भी जो है वो बगैर इमाम के एक लहजा भी नहीं है। और जो इन कूफियों को का ये कहना है कि इन्नो लैसा अलैना इमाम है, तो ये शिया कहेगा या सुन्नी कहेगा? जिसका उसूल ईमान ही है इमामत का, तो उसको तो पता है कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के बाद कौन इमाम है, इमाम हसन मुज्तबा के बाद कौन इमाम है, इमाम हुसैन के बाद कौन इमाम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद कौन इमाम है। ये ऐसा नहीं है ये इलेक्शन करके वोटिंग के जरिए पूरे दीन में इंतखाब करना है इमाम को। तो जब यहाँ पर खुद कूफी अपने आप को, ये जो सहाबाई किराम है, अपने आप को गैर शिया कह रहे हैं, इनको कहते हैं फकबल, तो आप आए यजमाना बिकाल। हाँ, तो ये जो हाँ, अब अगर देखें कि ये कौन हजरात हैं, सुलेमान बिन सुरद खज़ाई इमाम शहीद हुए, इन्होंने जो तवाबीन का जो ये था, उनकी शहादत अगर किसी काम ना आई वो अपनी जगह, मगर ये भी मालूम होना चाहिए कि ये सहाबी बड़े खुद सर फकीर थे, इन्हें अपना इज्तिहाद रखते थे। और हाँ, अलबत्ता इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को 14 खलीफा और फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को 5वां खलीफा। और ये जनाब वो है कि जिन्होंने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को अमीर शाम के साथ सुलह करने पर बड़ी सरजनिश की थी। आपने ऐसा क्यों? अगर वो शिया होते तो सुलेमान बिन सुरद खज़ाई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को सरजनिश मुती होते हैं। बिल्कुल ठीक, सही क़िबला। इसी यही हाल है मुसअब बिन नजबा का भी। वो भी उस वक्त इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पे खफा हो गए, आके ने आपने एक गलत फैसला कर दिया। तो ये शिया नहीं हो सकता है। अगर वक्त लगता है इजाजत नहीं दे रहा तो ये तोहमत है। हाँ, इस फजा में मुनकलिब हो गए, क्योंकि शियों की तादाद पहले दिन से ही बहुत ही कलील थी। उन्होंने भी कुछ खत लिखे, कहा कि यहाँ के सारे लोग जो कूफी अहले सुन्नत थे, मेजॉरिटी वहाँ उनकी अहले सुन्नत की थी, उन्होंने कहा सब आपके मुश्ताक है। वो उस वक्त जज्बाती हो गए। वो नाम भी दर्ज है तारीख में, मगर जिन्होंने दावत दी है वो सहाबे किबार थे, और जो हजरत अली अलैहिस्सलाम को 4था खलीफा तस्लीम। ठीक है, एक मुख्तसर सी कॉल लूंगा, सिर्फ मेरे पास 3 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं भी सवाल तो काफी थे, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा। जी जी, बड़े खूबसूरत अंदाज में हजरात ने बताया कि हाथ में सिर्फ 3 मिनट है मेरे पास, मुख्तसर से कर दें 30 सेकंड में। हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं, हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि मौलाना हज़रत हमज़ा साहब अल्लाह बड़ी रहमत करे उन्हें, वो कहते होते थे कि करबला आपको सिर्फ मसाजिद में नहीं मिलेगी, अगर आप बाजार में जाए भीड़ देखें तो आपको करबला याद होगी, ठंडा पानी पिए तो करबला आपको याद होगी, वहाँ की प्यास याद होगी। ये चीजें तो हम देखते आए हैं, ये चीज हम सुनते आए हैं। लेकिन ये जो अशुरे वाली बात है ये आपने बिल्कुल सही कही है। मैं
پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا، کیونکہ ہم نے علماء اگر میں جواب کب دوں گا، میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا. علماء بھی دیکھے ہیں جو جلسوں میں جب ان کے لاٹھی چارج ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر سوال کا جواب کا ٹائم ہی نہیں ہے. جلسوں کو بھی کربلا کی طرف تشبیہ دیتے ہیں، علماء کو شاید سیاسی تھے جو پیچھے ماضی میں. تو میں آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصل کربلا ہوئی کب ہے، کب ہونی چاہیے، یہ سوال ہے میرا. تھینک یو جی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. قلبی عباس صاحب 1 منٹ رہ گیا، معذرت چاہتا ہوں میں. جزاکم اللہ. میں تکملتاً عرض کر دوں تمام ناظرین کی خدمت میں، یقیناً اس گفتگو کو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بڑھائیں گے، لیکن تکملتاً ایک جملہ عرض کر دوں کہ آج بھی بہت سارے افراد جن کی تحقیق اچھی نہیں ہے، یا علم رجال یا تواریخ یا علم کلام میں کمزور ہیں، وہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہ گفتگو کرتے ہیں کہ کیا کوفے میں جو افراد تھے شیعہ تھے. یقیناً چند شیعہ تھے، میں عرض کر دوں مختصر، ویری لٹل، بہت کم شیعہ تھے. ہاں، مگر کچھ اس میں ایسے افراد تھے جن کا تعلق تشیع سے یا اہل بیت اطہار سے نہیں تھا، وہ دور تھے، اور وہ بعد میں شیعہ ہو گئے امام سے ملنے کے بعد. اس کی مثال میں ایک حضرت ظہرقین کی دوں. جناب ظہرقین علیہ الرحمہ جب شہید ہوئے تو وہ شیعہ تھے. اس میں بھی کچھ افراد مغالطہ کر رہے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ دیگر مذہب سے. ارے بھائی، دیگر مذہب کے پہلے تھے، لیکن مولا سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ شیعہ ہو کر امام کے ساتھ تھے. تو جو امام کے ساتھ تھے بس وہی افراد جو ہے شیعہ ہیں، اور باقی کچھ افراد ایسے جو کوفے میں ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ اس کو جو ہے وہ تفصیل سے آگے کنٹینیو کریں گے کون انشاءاللہ. گنے چنے ہوئے لمیٹڈ افراد تھے، مگر ایک یہ کارواں نہیں تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں 40,000 خطوط لکھ کے گئے تھے. کیا وہ شیعہ تھے؟ نہیں، یقیناً بالکل نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. اپنے دونوں مہمانوں کے انتہائی مشکور ممنون ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو میں حصہ لیا. علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب ہندوستان سے شامل ہوئے، یو پی سے، اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے آغا سید عبدالحسین موسوی بغدادی صاحب کشمیر ہندوستان سے. ناظرین، ہمارا موضوع آل رسول، کربلا، کوفہ اور شام، یہ اس پر گفتگو کا سلسلہ جب انشاءاللہ پورے ایام رضا جاری رہے گا. اس وقت پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری رات کی اگلی ملاقات